शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयत कुर्सी पढ़ लें और कमरे की लाइट ऑन कर लें। हेडफोन्स लगा लीजिए क्योंकि आज की कहानी बहुत डरावनी है। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। आज की कहानी मेरे साथ कराची से उस्मा शेयर कर रही हैं। उस्मा कहती हैं, हम लोग कराची नाज़िमाबाद के रहने वाले हैं। आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी की एक खौफनाक तरीन कहानी शेयर करूंगी। ये आज से 15 साल पुरानी बात है। उस वक्त हम लोग कराची बल्दिया टाउन के एक घर में रहते थे। उस घर में हम लोगों को शिफ्ट हुए अभी तकरीबन 10-15 दिन ही हुए थे बामुश्किल। उस घर में बहुत ज़्यादा जिन्नात थे। वो घर आज सेब सदा था और उस घर में हम लोगों को जिन्नात बहुत ज़्यादा तंग करते थे। जिन्नात अपना आप बहुत ज़्यादा जाहिर भी करते थे। वो घर जो था 2 मंजिला मकान था और हम लोगों ने उस घर का जो ऊपर वाला फ्लोर था वहाँ पर हम लोगों ने अपनी रिहाइश रखी क्योंकि ऊपर 4 कमरे थे। नीचे वाले हिस्से में कार पोर्च था, एक ड्राइंग रूम था, एक बड़ा हॉल कमरा था और एक छोटा सा स्टोर रूम था। हम लोगों का जैसे फैमिली बड़ी थी, हम लोग 5 बहन भाई, अम्मी अब्बू और हमारी दादी अम्मा भी हमारे साथ ही रहती थी। तो अम्मी ने ये कहा कि क्यों ना हम लोग ऊपर वाले हिस्से में अपनी रिहाइश रखते हैं, नीचे वाले हिस्से को सेट कर देते हैं। कभी कोई मेहमान आ जाता है और ड्राइंग रूम भी सेट कर लेंगे। तो हम लोगों ने इस तरह से उस घर को सेट कर लिया। अब नीचे वाला पोर्शन ज़्यादातर खाली ही रहता था। जब कभी कोई मेहमान आता तो वो हिस्सा इस्तेमाल में आता। इसी तरह से अक्सर रात को ऐसा महसूस होता था जैसे हमारे नीचे वाले फ्लोर पर कोई होता है। वो ऐसे लगता था कि जिस तरह से नीचे वाला जो किचन है उस किचन को जैसे कोई यूज़ करता था। किचन में जैसे सिंक को कोई खोल कर वो पानी को इस्तेमाल करता था। पानी चलने की आवाज़ आती थी। यहाँ तक कि किचन बिल्कुल खाली था, उसमें कोई बर्तन नहीं था क्योंकि ऊपर वाला किचन सेट किया था। वहां से बर्तनों की आवाज आती थी, जैसे वाज़ेह तौर पर शेल्फ पर कोई प्लेट रखता है, जैसे कोई शेल्फ पर ग्लास रखता है। और रात मिडनाइट में ये काम होता था। पता ऐसे चला कि एक रात, अभी उस घर में हमारा 8वां दिन था शायद, तो रात तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे का टाइम था। मैं किचन में थी, मुझे भूख लगी हुई थी और मैं अपने लिए किचन में फ्राइज बना रही थी। सब घर वाले सो गए थे, मेरी बहनें भी सोई हुई थी। तो मैं जब फ्राइज बना रही थी तो एकदम से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे बाहर सेहन में कोई गुजर के गया है। मुझे लगा शायद कोई अम्मी वगैरह में से उठा होगा। बिल्कुल मेरे पीछे से जैसे कोई गुजर कर गया था सेहन में, सीढ़ियों की तरफ। तो मैं ऐसे झांक कर देखने लगी, मुझे कोई नजर नहीं आया। थोड़ा सा मुझे वहम हुआ। मैंने वो जो फ्राइज काटे हुए थे, आलू काटे हुए थे, उनको मैं फ्राई कर रही थी। तो मैंने स्टोव बिल्कुल स्लो किया, चूल्हा आहिस्ता करके मैं सीढ़ियों की तरफ आई। तो मुझे ऐसे लगा जैसे नीचे वाले किचन में कोई है। उस किचन का दरवाज़ा खुलने की एक मखसूस आवाज़ आती थी, बड़ी अजीब सी चिर करके एक आवाज़ आती थी। पुराना दरवाज़ा था वो आवाज़ मैंने सुनी और फिर मैंने हल्का सा सीढ़ियों से झांक कर देखा तो ऐसे लग रहा था जैसे किचन का सिंक कोई यूज़ कर रहा है। अंधेरा, बिल्कुल घुप अंधेरा था। मैं थोड़ी सी डर गई। मैं जल्दी से अपने ऊपर किचन में आई, मैंने फ्राइज फ्राई किए और मैं कमरे में आ गई। लेकिन अभी भी ध्यान मेरा उसी तरफ था। मुझे उस रात दरवाज़ा बंद करना याद नहीं रहा। हालांकि अम्मी ने हमें ये समझाया था कि जब भी सोते अपने दरवाजे को लॉक करके सोया करो। मेरे ज़हन में नहीं रहा। किचन के साथ वाले हम लोगों का कमरा होता था। हम तीनों बहनें अलग अलग बेड पर सोती थीं। 2 कॉर्नर वाले बेड सिंगल बेड था और एक इस साइड पर था। मेरा दरवाजे की यानी दरवाज़ा खोलते तो इसकी बैक साइड पर मेरा बेड बनता था।
میں وہاں پر سوئی ہوئی تھی، وہ دونوں بہنیں سوئی ہوئی تھیں، میں بھی پھر فرائز کھانے کے بعد میں ایک بک سٹڈی کر رہی تھی، پھر میں بھی سو گئی۔ مجھے واضح طور پر ایسا محسوس ہوا جس طرح سے ہمارے کمرے میں کوئی آیا ہو، جیسے کمرے میں جیسے کسی کے آنے کی جیسے کوئی آہٹ محسوس ہوتی ہے، کمرے کا دروازہ کھلا، جیسے انسان اس کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ وہ کچھ سویا ہوتا ہے، کچھ جاگ رہا ہوتا ہے، تو ویسی ہی میں تھی، فل میں سوئی ہوئی نہیں تھی، کچھ مجھے آوازیں محسوس ہو رہی تھی۔ اوپر والے کمرے کا دروازہ کھلا، جیسے کوئی اندر آیا اور سیدھا کوئی میری طرف آیا۔ مجھے ایسا لگا میرے چہرے کے اوپر کسی نے ہاتھ پھیرا ہے، بہت نرم ملائم وہ ہاتھ تھا، اور میں نیند میں جیسے میں نے تھوڑا سا دیکھا، میری بہن تھی، میری بہن جو میرے سے چھوٹی بہن تھی، عارفہ اس کا نام تھا، جیسے وہ میری بہن ہے اور میرے چہرے پر ہاتھ پھیر رہی ہے اور مجھے جیسے سلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو ویسے یہ کہہ رہی ہوں، عارفہ جاؤ تم بھی سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے، لیکن وہ بڑے عجیب انداز میں مجھے دیکھ کر ہنس رہی ہے۔ اتنے میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کیا اور میں کروٹ پر لیٹ کر جیسے میں سو گئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ خاصی دیر میرے پاس بیٹھی رہی، اس کا بیٹھنا میرے ساتھ فیل ہو رہا تھا، ٹچ ہو رہی تھی وہ، پھر وہ اٹھ کر چلی گئی، باہر چلی گئی۔ تو میں نے ایک دم سے جیسے نیند میں نے سر اٹھایا کہ یہ سو گئی ہے باہر گئی ہے، تو دیکھا وہ سوئی ہوئی تھی، مجھے لگا شاید سو گئی ہے۔ صبح جب ہم لوگ جاگے تو میں نے اپنی بہن سے پوچھا، عارفہ تمہیں رات کو کیا ہوا تھا؟ کہتی کیا مطلب، میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے اسے کہا کہ میں سوئی ہوئی تھی، تو میرے چہرے پر ہاتھ پھیر رہی تھی، تمہیں کیا ہوا تھا، تم نیند میں تھی؟ اس نے کہا نہیں، میں تو جاگی نہیں، میں تو گہری نیند میں تھی، مجھے تو نہیں پتا تم کب کی بات کر رہی ہو۔ میں نے اس سے کہا میں نے تمہیں خود دیکھا تھا، تم ایسے میرے بیڈ پر آ کر بیٹھی تھی، میرے چہرے پر ہاتھ پھیری تھی۔ کہتی نہیں، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو سوئی ہوئی تھی، میں تو ایک دفعہ بھی نہیں اٹھی وہاں سے۔ پتہ نہیں، پھر مجھے لگا کہ شاید میں نیند میں تھی، میں وہم کر رہی تھی۔ میں نے امی کو بتایا، میں نے کہا امی میں رات کو لیٹ نائٹ فرائز بنا رہی تھی، مجھے بھوک لگی تھی، مجھے ایسا لگا جیسے نیچے والے کچن میں کوئی ہے۔ امی کہتی تم اپنے پاس سے سٹوریز بناتی رہتی ہو، تمہیں عادت ہے، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ میری بات نہیں مان رہے تھے۔ میں گئی نیچے جب میں نے کچن میں جا کر دیکھا، ابھی تک شیلف گیلی تھی، یعنی وہ ڈرائی نہیں ہوئی تھی، آدھی آدھی شیلف پر پانی تھا، فرش پر بھی پانی تھا، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے گیلے پیروں کے نشان ابھی تازہ تازہ لگے اور ننگے پیروں کے۔ وہ نشان ہمارے کچن سے باہر تک آئے، آگے کوئی پتہ نہیں کہاں گئے، کچن کے دروازے تک بس وہ پاؤں کے نشان تھے، 2 قدم باہر تھے بس، نہ وہ لیفٹ تھے نہ وہ رائٹ تھے، سینٹر میں تھے۔ میں نے امی کو آواز دی، عارفہ آئی نیچے، امی آئی، میں نے کہا امی یہ دیکھے، یہ سنک کا پانی جیسے ادھر سائڈ پر آیا ہوا ہے شیلف پر، اور یہ نیچے بھی، اور یہ پیروں کے نشان بھی دیکھیں۔ وہ کہنے لگی تمہارے اپنے پیروں کے نشان ہوں گے، تم وہم کر رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، ہو سکتا ہے تمہارے بھائی نے یا ابو نے چیک کیا ہوا کہ یہاں پر پانی آتا ہے یا نہیں، کیونکہ میں نے انہیں کہا تھا کہ نیچے والا حصہ بھی چیک کر لیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، شاید آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے۔ میں نے بحث نہیں کی، ہم لوگ اوپر آ گئے۔ اسی طرح سے 1-2 دن گزر گئے، میری کچھ فرینڈس آئی ہوئی تھیں ہمارے گھر میں، ہم لوگ نیچے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ ایک دم سے میری فرینڈ کی کال آئی، تو وہ ڈرائنگ روم سے اٹھ کر ادھر باہر صحن کی طرف آئی، ادھر ہم لوگ 3-4 لڑکیاں تھیں باتیں کر رہی تھی، وہ ڈسٹرب ہو رہی تھی، اتنے میں کال سنتی سنتی باہر نکل آئی صحن کی طرف۔ وہ بات کر رہی تھی اور ایک دم بات کرتے کرتے وہ آگے جو ہم لوگوں کا ہال روم تھا، اسٹور روم تھا، اس طرف چلی گئی۔ جیسے اکثر لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، وہ کال پر بات کرتے کرتے آگے چلے جاتے ہیں، جو چلنے پھرنے لگ جاتے ہیں۔ اتنے میں ایک دم وہ بھاگتی بھاگتی آئی، اس کے کان کے ساتھ ہی فون تھا، آئی اور آ کر کہنے لگی عثما یہ تم لوگوں کے جو اسٹور روم میں کوئی بیٹھا ہے، کون ہے وہ؟ اتنے اندھیرے میں کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے، بڑی عجیب لگ رہی ہے وہ عورت۔ میں نے اسے کہا کہ نہیں ہمارے گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ کہتی وہاں پر سامنے اسٹور روم میں کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے کونے میں، تم لوگوں کی جو چارپائی پڑی ہے جس پر کپڑے ہیں اس کے پاس کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے، اور اس نے سر کے اوپر دوپٹہ بھی لیا ہوا ہے۔ تو یہ کون عورت ہے جو اندھیرے میں بیٹھی ہے؟ کیا تم لوگوں کی میڈ ہے؟ کہتی دیکھنے میں وہ ایسی لگ رہا ہے جیسے میڈ ہوتی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ نہیں ہمارے گھر میں کوئی میڈ نہیں ہے، تمہیں کوئی وہم ہوا ہوگا۔ ہم سارے اٹھ کر بھاگ کر گئیں، آگے جا کر ہم لوگوں نے اسٹور روم میں دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔
स्टोर रूम की लाइट ऑन की तो वो कहने लगी बिल्कुल यहाँ पर इस जगह के ऊपर कोई औरत बैठी हुई थी, मैंने खुद देखा उसे। मैंने उससे कहा कि मुझे भी फील होता है जैसे हमारे घर में कुछ है। कल मुझे यहाँ से किचन यूज़ करने की आवाज़ें आ रही थी लेकिन मेरे घर वाले नहीं मान रहे, अम्मी वगैरह। वो कहती मुझे लगता है तुम लोगों के घर में कुछ है, घर इतना बड़ा इतना प्यारा घर है, ऐसे कैसे तुम लोगों को मिल गया। तभी मेरी एक फ्रेंड थी वहाँ पर, सादिया, वो कहने लगी कि उसकी जो नानी अम्मा थी उनके घर में जिन्नात थे, तो वो हमें उन जिन्नात की बातें बताने लगी। कहती है कि जब भी हम लोग नानी अम्मा के घर जाते थे उनका एक रूम था, वहाँ पर सोया नहीं जाता था, वही उनका रूम खाली होता था, वहाँ पर बहुत कम वो सोते थे। और जब हम लोग पूरी फैमिली जाते थे उनके घर हम लोग उस कमरे में सोते थे। जब भी हम लोग रात को सोए होते थे या दोपहर में कोई अकेला सोता था तो उस कमरे में कोई चीज़ हासिल हो जाती थी। ऐसे महसूस होता था जैसे बेड के ऊपर कोई आकर वाज़े तौर पर बैठता है। कभी वो पाँव पकड़ लेती थी वो मखलूक, कभी वो सर पकड़ लेती थी। बहुत काला सा वजूद होता था, छोटा सा कद था उसका। तो फिर नानी माँ वगैरह ने जब भी महसूस किया, खुद भी मेरे मामू वहाँ पर एक दफ़ा सोए थे तो मामू के ऊपर वो चीज़ हावी हो गई थी। मामू की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, चीखो पुकार कर रहे थे। और जब उस कमरे में दाखिल हुए थे तो अंदर कोई चीज़ दाखिल होने नहीं दे रही थी। कमरे का दरवाजे की कुंडी लगी हुई थी, फिर एकदम वो कुंडी खुल गई और मामू कहते हैं कि मैंने एक औरत को देखा जो उस कोने से निकली थी और वो एकदम से जैसे उसने आकर जैसे मेरा गला पकड़ लिया। काफ़ी देर मामू उससे उलझते भी रहे, फिर उन लोगों ने इस कमरे में सोना छोड़ दिया था। उस कमरे में अगर गलती से कोई खाने वाली चीज़ रखते थे तो वो गायब हो जाती थी। अभी हम लोग ये बातें कर ही रहे थे, एकदम से ऐसा महसूस हुआ जैसे हम लोगों के बाहर सहन में कोई कांच की चीज़ टूटी है। हम लोगों की चीखें निकल गई, हम लोग भागे ऊपर। अम्मी परेशान हो गई कि नीचे क्या टूटा है। जाकर देखा तो हम लोगों के स्टोर रूम में अम्मी ने एक वहाँ पर एक अलमारी सी बनी हुई थी, उसमें कांच के ग्लास जोड़े हुए थे। जैसे ये बर्तनों वाली अलमारी होती है, वो पुरानी सी थी तो स्टोर रूम में रख दी। वहाँ पर वो बर्तन थे जो भी इस्तेमाल में नहीं थे। वहाँ से जैसे अलमारी से किसी ने ग्लास निकाल कर बाहर सहन में फेंका। अम्मी कहती ये तो कांच का ग्लास है, ये तो उधर अलमारी में थे, ये बाहर कैसे आ गया। तो वो मेरी फ्रेंड्स भी कहने लगी आंटी नीचे कुछ है, आपको महसूस नहीं हो रहा नीचे कुछ है। अम्मी अब ज़रा परेशान हो गई। हम लोग ऊपर, हम लोगों के कमरे में सारी फ्रेंड्स चली गई वहाँ पर। शाम को जब वो लोग वापस गई, उन लोगों को सी ऑफ करने में नीचे आई। वो लोग सारी गेट से बाहर निकली। उस वक्त बरामदे की लाइट जल रही थी, सेन और बरामदे की लाइट जल रही थी। जो ही मैं वापस पलटी वो लाइट किसी ने बंद कर दी और जब वो लाइट बंद हुई उसमें वाज़ेह तौर पर एक औरत का वजूद खड़ा था और उसके हाथ में जैसे एक स्टिक थी। मैंने वो स्टिक भी देखी, उसके हाथ में थी वो बिल्कुल यंग औरत, लेकिन उसके हाथ में एक स्टिक थी। मैंने चीखें मारना शुरू कर दी। अब्बू भाई नीचे भागे, लोगों ने लाइट ऑन की। जैसे उन्होंने लाइट ऑन की तो अब्बू कहते हैं मुझे अपने पीछे से एक आवाज़ आई जिस तरह से कोई सांस ले रहा है। अब्बू ने लाइट ऑन करके पीछे पलट कर देखना शुरू कर दिया। पीछे स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद था। अब्बू ने कहा कि ऐसा लगे यहाँ पर जैसे किसी ने सांस लिया, बिल्कुल मेरे पास कोई सांस ले रहा था। हम लोग डरने लग गए। लाइट स्विच बोर्ड से ऑफ हुई थी। भाई कहता पता नहीं लाइट किसने बंद कर दी है, स्विच बोर्ड तो बरामदे में था, ये गेट के पास खड़ी थी। खूब अंधेरा हो गया था उस टाइम नीचे। फिर हम लोग ऊपर गए। अब हम लोग बहनें डरने लग गई कि इस घर में तो कोई मामलात हैं। इसी तरह से हम लोगों ने बहुत अवॉइड करना शुरू कर दिया। हम लोग नीचे नहीं जाते थे। कोई मेहमान भी आता था तो उसको ऊपर ही बिठाते थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ, भाई के कुछ दोस्त आए हुए तो नीचे ड्राइंग रूम में बैठे थे और भाई कहते हैं कि एकदम से ड्राइंग रूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्हें लगा कि शायद चाय वगैरह उन्होंने कही थी तो हम लोगों में से कोई चाय देने आया। भाई कहते जिस तरह मैंने दरवाज़ा खोला बाहर कोई भी नहीं था, सेन खाली था, सेन बिल्कुल खाली था। उन्हें लगा कि शायद दरवाज़ा खुला है, हवा से ऐसे फील हुआ होगा। जो ही दरवाज़ा बंद करके अंदर सोफे पर बैठे फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने फिर उठकर दरवाज़ा खोला, बाहर कोई भी नहीं था। अब उन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा दरवाज़ा खोल दिया कि सीढ़ियों से कोई उतरेगा तो पता चल जाएगा। दरवाज़ा खोलकर वो बैठे हुए थे।
اتنے میں میرے بھائی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کوئی عورت ہے، وہ ایک دفعہ گیٹ کی طرف گئی کالے کپڑوں والی، اور ایک دفعہ اندر آئی سین کی طرف۔ اتنے میں بھائی باہر نکلے، باہر کوئی نہیں تھا، اوپر آئے اور آ کر کہنے لگے بلیک کلر کے کپڑے کس نے پہنے ہیں؟ ہم لوگوں میں سے اس دن کسی نے بھی بلیک کلر کا ڈریس نہیں پہنا تھا۔ بھائی نے امی کو بتایا کہ امی ایسے ایسے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے دوست، تو مجھے ایسا لگا جیسے کالے کپڑوں میں کوئی گزر کے گیا ہے اور بار بار کوئی دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ امی نے کہا کہ مجھے لگتا ہے نیچے والے حصے میں کچھ اثرات ہیں، تو تم لوگ نہ بیٹھو نیچے، دوستوں کو لے کر یا تو باہر کسی ہوٹل پر چلے جاؤ، کیونکہ اوپر تو لا نہیں سکتے۔ پھر بھائی نے چائے بنوائی۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنی دیر ہم لوگ بیٹھے رہے نا نیچے، بار بار کوئی دروازے پر دستک دیتا تھا۔ پھر ان کے دوست گئے، بھائی اوپر آ گئے۔ اب نیچے ہم نے بالکل آنا جانا چھوڑ دیا، بالکل آنا جانا بند کر دیا۔ اس کے بعد کچھ دن گزرے تو ہم لوگوں کے نیبر سے ایک آنٹی ہمارے گھر آئی، ان کی بیٹی بھی ان کے ساتھ تھی، وہ لوگ ملنے کے لیے آئے کہ آپ لوگ محلے میں نئے آئے ہیں۔ امی نے ان سے اسلام دعا کی، بات چیت کی۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے تو نیچے والا حصہ بالکل ہی ویران چھوڑا ہوا ہے اپنا۔ امی نے کہا کہ بس ہم لوگ فیملی سے زیادہ ہیں تو ہم لوگ اوپر ہی شفٹ ہو گئے ہیں۔ تو وہ کہنے لگیں کہ نیکسٹ ویک ہم لوگوں کی بیٹی کی شادی ہے، تو ہم لوگوں کے مہمانوں نے آنا ہے، تو اگر ہمیں ضرورت پڑی تو کیا آپ لوگ ہمیں اپنا ڈرائنگ روم دیں گے مہمانوں کو سلانے کے لیے؟ امی نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر آپ کے مہمانوں نے سونا ہے تو ہمارا نیچے ایک بڑا کمرہ بھی ہے اور ڈرائنگ روم بھی ہے۔ محلے داری یہی ہوتی ہے کہ انسان ایک دوسرے کے کام آئے۔ ان لوگوں نے ہمیں بھی انوائٹ کیا۔ ہم لوگوں نے تو بہت کم آنا جانا تھا محلے میں، لیکن ابو نے کہا کہ چلو وہ انوائٹ کریں، بالکل ساتھ گھر تھا تو چلے جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے ہمیں اس گھر کے بارے میں کوئی بات نہیں بتائی کہ وہاں پر کوئی اثرات ہیں یا وہاں پر کوئی جنات ہیں، کوئی ایسی انہوں نے ہمارے سے بات کی ہی نہیں۔ اس کے بعد بھی ان کی بیٹی ایک دو دفعہ ہمارے گھر آئی اور جیسے کوئی چیز بناتے اور دینے کے لیے آئی۔ ہم لوگ بھی اگر کوئی چیز بناتے تھے تو ان کے گھر دے دیتے تھے۔ اسی طرح سے کرتے کراتے ان کی بیٹی کی شادی کے دن آ گئے، ان کے مہمان وغیرہ آگے، مہندی پر ان کے مہمان آئے۔ اب نیچے والا جو کمرہ تھا ان لوگوں کو وہ دیا، اور ان لوگوں نے لیٹ نائٹ آنا تھا، ایک گیٹ کی چابی بھی ان کو دے دی۔ ہم لوگ بھی مہندی کے فنکشن میں گئے تھے، ہم لوگ جلدی واپس آ گئے تھے۔ ان کا بھی فنکشن ختم ہوا جا کے 2:30-3 بجے۔ اب ان کی جو لیڈیز تھیں وہ سونے کے لیے نیچے آئیں، تو بھائی جاگ رہے تھے، انہوں نے جا کر پھر وہ گیٹ کی چابیاں لی ان سے اور وہ کمرہ کھول کے دیا، وہ لوگ اندر چلے گئے۔ 3:30-4 بجے کا ٹائم ہوگا، نیچے سے چیخوں کی آوازیں آنے لگ گئی۔ ایسے آوازیں آ رہی تھی کوئی شور مچا رہا ہے۔ ہم لوگ سارے ڈر گئے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ ہم لوگ سارے بھاگے، نیچے آئے۔ وہ 3-4 عورتیں تھیں، وہ کمرے سے باہر نکلی ہوئی تھیں، کہتی ہیں آپ کے اس کمرے میں کوئی مخلوق ہے، ہم نے نہیں یہاں پہ رہنا، ہم نے جانا ہے، پلیز آپ ہمیں جانے دیں۔ امی نے کہا کیا مطلب کوئی مخلوق ہے، کیا ہو گیا ہے؟ کہتی ہیں کہ ہم لوگ آ کر یہاں پر سوئے ہیں، پہلے ہم لوگ باتیں کر رہے تھے، پھر ہم لوگ سو گئے۔ جس ٹائم ہم لوگ سوئے ہیں، جو سامنے آپ لوگوں کا صوفہ پڑا ہے، وہاں پر کوئی عورت بیٹھ کر اس کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ جب ہم لوگوں کی آنکھ کھلی، ہم لوگ اتنے تھکے ہوئے تھے، مہندی کے فنکشن سے آئے تھے، تو ہم لوگوں نے دیکھا سامنے ایک عورت بیٹھی تھی، بہت موٹی سی، کالی سی، بہت خوفناک چہرے والی، وہ رو رہی تھی سسکیوں میں۔ ہم لوگوں نے خود اسے دیکھا ہے، اس کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ساری عورتیں باہر آ گئیں، ابو سب ہم لوگ آگے نیچے، ساتھ والوں کا دروازہ نوک کیا، ابھی وہ کچھ لوگ جاگ رہے تھے، وہ لوگ ادھر گئے۔ اب لوگ جو ڈرائنگ روم میں جو آدمی سوئے ہوئے تھے، وہ بھی تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں پر نہیں سونا، بار بار کوئی ڈرائنگ روم کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے آ کر، ایسے لگتا ہے کوئی بار بار دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ آدمی بھی وہاں سے چلے گئے۔ ہم لوگ تو بڑے پریشان، بہت زیادہ ڈر کے کہ ان لوگوں کو بھی وہ مخلوق نظر آئی ہے۔ صبح وہ آنٹی آئیں، وہ کہتی ہیں کہ رات کو بہت زیادہ پریشانی بنی ہے، آپ کے گھر میں تو اثرات ہیں۔ ہم نے کہا کہ ہم لوگ تو یہاں پر نئے آئے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا کہ یہاں پر ایسے کوئی معاملات ہیں، آپ لوگ یہاں پر کب سے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ تو خود یہاں پر 3 ماہ پہلے آئے ہیں، آپ لوگوں کے آنے سے پہلے۔ ہمیں تو نہیں محسوس ہوا کہ یہاں پر کچھ ایسا ہے، یا شاید ہم نے کبھی غور نہیں کیا، لیکن اس گھر میں کچھ ہے، آپ لوگ یہاں پر کیسے رہتے ہیں؟
ہم لوگوں نے انہیں بتایا کہ ہمیں بھی 1-2 بار فیل ہوا ہے کہ یہاں پر کچھ ہے، اسی لیے ہم لوگ نیچے والے حصے میں آتے ہی نہیں ہیں۔ فی الحال تو سارے اثرات نیچے والے حصے میں ہی تھے، وہ مخلوق موجود تھی وہاں پہ، تھی عورت ہی، اور اس کے ہاتھ میں ایک سٹک بھی ہوتی تھی، جیسے بوڑھے لوگ ایک سٹک لے کر چلتے ہیں، وہی سٹک اس کے ہاتھ میں تھی۔ اب ابو کے ایک دوست تھے، انہوں نے ابو کو مشورہ دیا کہ آپ کسی صاحب علم کو لائیں، ابھی آپ لوگوں نے یہ گھر رینٹ پر لیا ہے، ابھی اتنی جلدی گھر کو چینج کرنا آسان نہیں ہوتا۔ ابو نے کہا بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ ابو نے 1-2 دوستوں سے کہا، مشورہ کیا، سب نے یہی کہا کہ آپ کسی صاحب علم کو لے کر آئیں۔ کرتے کراتے 1-2 دن میں ہمارے گھر میں ایک صاحب علم آئی، دوپہر کا ٹائم تھا۔ جیسے وہ نیچے والے حصے میں آئے، کہتے بہت منحوس بسیرا ہے یہاں پر، یہ لفظ تھے ان کے کہ اس گھر میں بہت منحوس بسیرا ہے، یہاں پر بہت سخت جنات ہیں، وہ پورا خاندان ہے، اور ان کا جو بسیرا ہے، جو ان کے رہنے کی جگہ ہے، وہ سٹور روم ہے، اور یہ نیچے والا حصہ پورا ہے، لیکن زیادہ تر وہ جو موجود ہوتے ہیں وہ سٹور روم کے اندر ہے، ان کے بچے بھی ہیں، اور ایک ان کی جو وہ جنی ہے جو نظر آتی ہے، وہ ہر وقت اس گھر میں چلتی پھرتی ہے، اس گھر میں کوئی آباد نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ لوگوں نے نیچے رہنے کی کوشش کی تو وہ آپ کو نقصان دے گی، نیچے والے حصے میں آپ لوگ رہ ہی نہیں سکیں گے۔ ہم لوگوں نے، ابو نے ان سے پوچھا کہ اوپر والے حصے میں تو نہیں ہے وہ؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اوپر والے حصے میں فی الحال اس کا بسیرا نہیں ہے، نیچے والا حصہ آسیب زدہ ہے، بہت سخت آسیب زدہ ہے۔ وہاں پر انہوں نے ایک حفاظت کا تعویذ لگوا دیا، جس جگہ پر برآمدہ تھا، جہاں پر وہ مین ہال کمرہ تھا اور وہ سٹور روم تھا، تعویذ لگوا دیا، اور ہم لوگوں کو سختی سے منع کیا کہ آپ لوگوں نے مغرب کے بعد ان کمروں میں نہیں آنا کچھ دن کے لیے۔ ہم لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہاں پر ہمارا سامان بھی تھا۔ اب ہم لوگ بہت اوائڈ کرنے لگے، 2-3 دن گزر گئے، کوئی آہٹ، کوئی آواز، کچھ محسوس نہیں ہوا، لیکن نیچے والے حصے میں اندھیرا بہت بڑھ گیا تھا۔ وہ جو وہاں پر ٹیوب لائٹ لگی ہوئی تھی، اس کی روشنی بھی بہت مدھم لگنے لگ گئی۔ جیسے 3 دن گزرے، 3 دن کے بعد اب رات کو یہ کام ہونے لگا کہ جیسے ہم لوگوں کے اوپر والے حصے کی سیڑھیوں تک کوئی آتا ہے۔ جب میں نے پہلی رات اس مخلوق کو دیکھا تھا، محسوس کیا تھا، تو مجھے یہی لگا تھا جیسے صحن سے کوئی گزر کے گیا ہے۔ اب یہ ہونے لگا کہ جیسے سیڑھیوں تک کوئی اوپر آتا ہے، وہ بہت تیز قدموں کے ساتھ اوپر والی سیڑھی تک کوئی آتا ہے، اور آ کر جو اوپر والی سیڑھی کی گرل ہے اس کو زور زور سے پکڑ کر جیسے ہلانے کی آوازیں آتی تھی رات کے وقت۔ ہم لوگوں کی آنکھ کھل جاتی تھی، اتنی اونچی آوازیں ہوتی تھی کہ آنکھ کھل جاتی تھی۔ ایک رات پہلی رات جب ایسی آوازیں آئیں، ابو کی آنکھ کھل گئی۔ ابو جب باہر آنے لگے تو دادی اماں نے منع کیا کہ نہ جانا، ہمیں پتہ نہیں یہاں پر اثرات ہیں، تو پتہ نہیں کوئی چیز حملہ نہ کرتے۔ ابو نے کھڑکی میں سے دیکھا تو نظر تو کوئی بھی نہیں آیا، لیکن واضح طور پر ایسے تھے جیسے کوئی بہت بھاری بھاری ہاتھ سیڑھیوں کی گرل کے اوپر مار رہا ہوتا ہے۔ ابو نے کہا یہ تو ہم نے حفاظت کا تعویذ لگایا، لیکن یہ چیز تو اوپر بھی محسوس ہو رہی ہے، اب ہم لوگ کیا کریں؟ اب یہ نئی پریشانی بن گئی ہمارے لیے۔ ان عامل کے تعویذ کے بعد وہ جو جنات تھے وہ اوپر آنے لگ گئے، اوپر تک محسوس ہونے لگ گئے۔ ہم لوگوں کا ایک واش روم ہوتا تھا، باہر صحن میں کونے میں ایک واش روم تھا۔ رات کو میری چھوٹی بہن جو تھی وہ واش روم میں گئی تو کہتی ہے کہ جب میں واش روم سے باہر آئی ہوں، میں نے سیڑھیوں کے درمیان اگر واش روم کا دروازہ کھولتے تھے تو سامنے نیچے والے حصے کی سیڑھیاں نظر آتی تھی۔ کہتی ہے جب میں واش روم سے باہر آئی تو مجھے ایسے لگا سیڑھیوں کے درمیان میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، اس کا سر بہت بڑا تھا۔ یہ بھاگی بھاگی اندر آئی، کہتی سیڑھیوں پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ اس ٹائم 11:30 بجے کا ٹائم تھا رات کے، ابھی میرے بھائی نے گھر آنا تھا۔ ہم لوگ بڑے پریشان کہ وہ گھر آئے گا، یہ وہ ڈر نہ جائے۔ نیچے والے حصے کی لائٹیں بند ہو گئی، بالکل گھپ اندھیرا تھا نیچے، اتنا اندھیرا تھا کہ جو اوپر صحن میں لائٹ لگی ہوئی تھی وہ بھی سیڑھیوں تک نہیں جا رہی تھی، ایسے اندھیرا محسوس ہو رہا تھا۔ ہم لوگوں نے کیا کیا کہ ہم لوگ تیسری چھت پر چلے گئے کہ ہمارا بھائی آئے گا، وہ پریشان نہ ہو، ڈرے نہ۔ اس وقت 12 بج گئے، ہم تینوں بہنیں اوپر چھت پہ تھیں تیسری منزل پر۔ ہمارا بھائی آیا، جیسے گیٹ کھولنے لگا ہم نے اسے یہ کہا کہ آیت الکرسی پڑھ لو، اندر بہت اندھیرا ہے اور لائٹیں بند ہو گئی ہیں، امی ابو سوئے ہوئے ہیں۔
اور وہ बेचारा ڈرنے لگ گیا کہ میں اندر کیسے آؤں, مجھے تو ڈر لگ رہا ہے. اس نے ابھی دروازہ کھولا ہی نہیں تھا, اس کو اندر سے ایسی آوازیں آنے لگی جیسے گیٹ کے پاس کوئی چل رہا ہے. وہ ڈر گیا اور کہنے لگا گیٹ کے پاس کوئی چل رہا ہے, قدموں کی آواز آ رہی ہے, چھن چھن کی آواز آ رہی ہے. ہم لوگ بھاگے نیچے, ہم لوگوں نے ابو کو جگایا. ابو دادی اماں نے کہا کہ ایسا کرو, سورۃ یاسین لو اور پھر نیچے جاؤ یا قرآن پاک اٹھاؤ. ابو نے قرآن پاک اٹھایا اور ابو سیڑھیوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر اونچی آواز میں کہنے لگے کہ میرے پاس قرآن پاک ہے, ہمیں تنگ نہ کرو, ہم لوگ یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے, میرے بیٹے کو اندر آنے دو, تم جو بھی مخلوق ہو یہاں سے ہٹ جاؤ. 3 بار ابو نے یہ بات کہی. جیسے ابو نے تیسری بار یہ بات کہی تو جو نیچے برآمدہ تھا اس کی لائٹ جل گئی. ابو نے سیڑھیوں سے نیچے اتر کر بھائی کو کہا گیٹ کھولو, اندر آ جاؤ. بھائی نے جلدی سے گیٹ کھولا, وہ اندر آیا, ابو سے لے کر اوپر آ گیا. ابو کہتے ہیں میں نے برآمدے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا, میں نے اس طرف چہرہ ہی نہیں کیا. ابو نے کہا کہ اس گھر میں اب رہنا ممکن نہیں ہے, یہ مخلوق تو ہم لوگوں کو جانی نقصان دے دے گی. اس حد تک وہ چیز حاوی ہو چکی تھی کہ رات 12 بجے کے بعد نیچے والے حصے میں گھپ اندھیرا ہو جاتا تھا, کوئی لائٹ نہیں جل سکتی تھی. اب گھر کا پھر سے کہنا شروع کر دیا, بہت سے لوگوں سے کہا, بہت سے دوستوں کو, رشتہ داروں کو, ڈیلرز کو, کوئی گھر ہی نہیں ملتا تھا. جو گھر ملتا تھا ڈیل فائنل ہوتی تھی, چینج کرنے سے پہلے کینسل ہو جاتی تھی, کوئی مسئلہ بن جاتا تھا. ہم لوگوں کے ذہن میں یہ چیزیں آئی نہیں تھی رہی کہ ہم لوگوں نے نیچے تعویذ لگوا دیا, شاید یہ مخلوق اس سے تنگ ہو رہی ہے جو اوپر کے حصے میں آ رہی ہے. اب یہ کام ہونے لگ گیا کہ اوپر والے حصے میں جیسے ہم لوگ گروسری کرتے تھے تو گھر کے لیے چکن وغیرہ امی بنوا کے فریزر میں رکھ لیتی تھی. چکن, مٹن, بیف کے پیکٹس بنے ہوتے تھے, جب کبھی ضرورت پڑتی تھی تو وہاں سے نکال کر ہم لوگ یوز کر لیتے تھے. تو وہ غائب ہونے لگ گیا. اب جب کھانا بنانے لگتے تھے, امی نے ایک دن کھانا بنانا تھا, فریزر کھول کر دیکھا تو اس میں مٹن نہیں تھا, غائب تھا. اسی طرح سے چکن کا ایک پیکٹ پڑا تھا, اگلے دن وہ بھی غائب ہو گیا. اب کھانا بھی غائب ہونے لگ گیا تھا, یہاں تک کہ کچن میں جو کھانا پکا پڑا ہوتا تھا اس میں سے بھی کچھ حصہ غائب ہونے لگ گیا. ابو نے کہا کہ ہمیں کسی سے بات کرنی چاہیے کیونکہ ابھی جنات اوپر بھی آ گئے ہیں, پہلے تو یہ نیچے کی حد تک تھے. دادی اماں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جو تعویذ نیچے لگایا ہے اس کی وجہ سے یہ جنات تنگ ہو رہے ہیں, تم ان عامل کو بلاؤ دوبارہ, ان سے پوچھو کہ یہ کیا معاملہ ہے. ان عامل سے رابطہ کیا, ابو نے ان کو بتائی ساری بات, انہوں نے بھی وہی بات کی. ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ شاید وہ جنات تنگ ہو رہے ہیں اس تعویذ کی وجہ سے. آپ لوگ ایسا کریں, وہ تعویذ اتار کر اس تعویذ کو فی الحال اوپر والے حصے میں لیجیے. آپ نے اس تعویذ کو مغرب سے پہلے اتارنا ہے. ابو نے کہا ٹھیک ہے. مغرب کی اذان سے پہلے ابو نیچے گئے, ہم لوگ بھی ان کے ساتھ تھے, اکیلے نہیں بھیج سکتے تھے. تو ابو جس ٹائم تعویذ اتارنے کے لیے چیئر رکھی انہوں نے, ہم لوگ دیکھ رہے تھے, ہم لوگوں کے سامنے ایک دم سے ایسا لگا جیسے چیئر ہوا میں اوپر ہوئی ہے. اللہ نے بس ان کو بچایا, ان کی زندگی تھی, وہ بچ کے اتنی اونچی چیئر اوپر ہوئی. لیکن ابو نے فوراً سے سامنے جہاں پر کھڑے تھے وہاں پر ونڈو تھی, اس کی گرل کو پکڑ لی تو وہ بچ گئے اور اس چیئر سے نیچے نہیں گرے. پھر ہم لوگ بھاگے, ہم لوگوں نے تھام لیا. کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے ہوا میں پوری کرسی کسی نے اوپر اٹھا دی ہے. جلدی جلدی وہ تعویذ اتارا, اوپر لے گئے, تعویذ اوپر جا کر لگایا. جس رات ہم لوگوں نے تعویذ اوپر لگایا اس رات نیچے سے پہلی بار ہم لوگوں کو آواز سے آنے لگ گئی. ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے ابو کا کوئی نام لے رہا ہے. میرے ابو کا نام توقیر تھا. آدھی رات کو ایسے لگ رہا تھا کوئی بوڑھی عورت کی آواز ہے اور میرے ابو کا نام پکار رہی ہے. کبھی پھر نیچے سے ہنسنے کی آواز سے آنا رات کے وقت, کبھی نیچے سے بولنے کی آواز سے آنا. بہت زیادہ اس گھر میں ہم لوگ پریشان تھے, اتنے خوف زدہ تھے. ایک دفعہ تعویذ اوپر بھی لگا لیا تھا تو اس سے 2-3 دن کے بعد کی بات ہے, ہم لوگوں کے گھر میں دادی اماں کی ایک بھانجی آئی ان سے ملنے کے لیے. عصر کا ٹائم تھا. جیسے ہی وہ اندر ہمارے گھر کے آنے لگی تو گیٹ کھلا ہوا تھا. بھائی باہر نکلا تھا, شاپ تک گیا تھا, گیٹ کھلا تھا. وہ اندر آئی اور آ کر جیسے کسی سے باتیں کرنے لگی, فوراً اوپر آ گئی. کہتی ہے آپ لوگوں کے گھر میں کوئی بچی پھر رہی ہے. بچی کون ہے؟ گیٹ کھلا ہوا ہے. امی نے کہا کہ کون بچی ہے؟
اتنی کہ اس نے وائٹ کلر کا فراک پہنا ہوا ہے، چھوٹی سی بچی ہے 4-5 سال کی. تو آپ کے نا ادھر بڑے کمرے کے پاس میں نے جاتی دیکھی، وہاں پر کھڑی ہو گئی. میں نے اسے بلایا بھی ہے، اس نے میری طرف دیکھا بھی ہے. تو بچی کون ہے؟ ہم لوگوں نے تو جا کر دیکھا بھی نہیں، کیونکہ ہم لوگوں کو پتا تھا وہاں پر وہ مخلوقات اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں. اب وہ جو دادی اماں کی بھانجی تھی، اس کی بیٹھے بیٹھے طبیعت خراب ہونے لگ گئی. اس کی آنکھوں میں سے پانی بہنے لگ گیا، اس کا سر بھاری ہو گیا. وہ کہتی ہے میں تو اپنے گھر سے بالکل ٹھیک آئی تھی، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، میری طبیعت بہت سخت خراب ہو گئی ہے. خیر ہم لوگوں نے اس سے نہیں بتایا کہ یہاں پر اثرات ہیں، کہ وہ وہم نہ کر لے. اس بیچاری کی حالت بہت سخت خراب ہو گئی. اس سے بیٹھا ہی نہیں جا رہا تھا ہمارے گھر. ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ رو رہی ہے، اس کی آنکھیں ریڈ ہو گئی. اس نے کہا کہ میں جا رہی ہوں، میں پھر آؤں گی، میری طبیعت نہیں ٹھیک. بڑی مشکل سے بیچاری سیڑھیوں سے نیچے اتری. اور اب ہم لوگوں کو سی آف کرنے جانا تھا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. نیچے چھوڑنے کے لیے گئے، ہم دونوں بہنیں تھیں، عارفہ اور میں. جیسے ہم لوگ اس کو چھوڑ کر گیٹ بند کر کے اوپر آئے، ہم لوگوں کو ایسا لگا کہ جیسے ہمارے پاس سے کوئی بہت تیزی سے بھاگ کر گیا ہے، لیکن وہ وجود نظر نہیں آیا تھا. ایسا تھا جیسے کوئی سایہ ہمارے پاس سے بھاگ کر گیا. اب ابو بیچارے دن رات کوشش میں تھے ہمیں کوئی گھر مل جائے، ہمیں کوئی گھر نہیں ملتا تھا. جب ہم لوگوں نے تعویذ اوپر لگایا، نیچے سے آوازیں جیسے وہ دیتے تھے رات کے وقت، ہمیں ایسے لگنا جیسے نیچے کوئی تالیاں بجا رہا ہے. اتنا بھیانک اس گھر کا منظر رات کے وقت ہو جاتا تھا. اور پھر نیچے سے آوازیں الگ آنے لگ گئیں، تیسرے فلور سے آوازیں الگ آنے لگ گئیں. اوپر کوئی چلتا ہے، چارپائی گھسیٹتا ہے. یعنی اب ایسے ہو چکا تھا کہ اس عامل کے تعویذ کے بعد اس گھر کے اوپر والی منزل جہاں پر ہم رہتے تھے اور تیسرا چھت، وہاں پر کمرہ کوئی نہیں تھا. وہاں پر تک جنات پھیل چکے تھے. اب یہی جنات تھے جو اوپر بھاگتے تھے، یا پتہ نہیں کیا معاملات تھا، ہمیں تو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اس گھر میں ہم لوگ ایسے جیسے جنات نے ہمیں قید کر لی ہے. بلیوں کے بولنے کی آوازیں آنے لگ گئیں، کبھی ایسے لگ رہا کوئی پرندہ بول رہا ہے رات کے وقت. اس گھر میں ہم لوگوں نے رو دھو کر 2 مہینے گزارے. کوئی گھر نہیں ملتا تھا، سب بیمار رہنے لگے. اگر ایک بندہ ٹھیک ہوا تو دوسرا بیمار ہو رہا ہے. سوئے ہوئے ڈر جانا، ایک دم سے کوئی ایک چیخ سنائی دینا. سارے اکٹھے سو رہے ہوتے تھے، ایک دم سے ایک چیخ سنائی دیتی تھی. پھر ایک اور بزرگ تھے، ابو نے ان کو بلایا، وہ ہمارے گھر آئے. انہوں نے کہا کہ ایسے گھروں میں ڈائریکٹ تعویذ نہیں لگاتے. ایسے گھروں میں جب تک حصار بندی نہ کی جائے، اگر تعویذ لگا دیے جائیں تو وہ مخلوقات حاوی ہو جاتی ہیں. وہ جو عامل تھے انہوں نے حصار بندی کے علاوہ ہی یہاں پر ایک تعویذ لگا دیا، اور یہ تعویذ جنات کو نکالنے کا تھا. جہاں پر اس حد تک جنات ہوں، اس حد تک جہاں پر جنات کا بسیرا ہو، ایسے گھروں میں تعویذ لگانے سے پہلے حصار باندھا جاتا ہے. اب ان کے اس تعویذ کی وجہ سے وہ جو جنات چھپے ہوئے تھے اس نیچے والے حصے میں، وہ سارے پھیل گئے. آپ کے اوپر والے حصے تک بھی ہیں، تیسری منزل پر بھی ہیں. شام کے بعد آپ لوگوں میں سے کوئی بھی تیسری منزل پر نہ جائے، وہ آپ کو دھکا بھی دینے کی کوشش کریں گے. جتنی جلدی ہوتا آپ لوگ اس گھر سے نکلنے کی کوشش کریں. انہوں نے ہمیں قرآن پاک کی ایک سورت بتائی. وہ جو بزرگ نے یہ کہا کہ اس سورت آپ لوگوں نے مغرب سے پہلے لگایا کرنی ہے. مغرب کی اذان ہوتے ہی اس کو بند کر دینا ہے. اس سے پہلے آپ لوگ دن میں 2 بار لگا لیں، 3 بار لگا لیں. یہ آپ لگائیں، آپ کے گھر کا کوئی سبب بن جائے گا. اور شام کے بعد آپ لوگوں نے تیسری منزل پر نہیں جانا. ہم لوگوں نے انہیں کہا کہ بزرگوں کہا کہ ٹھیک ہے، وہ چلے گئے. اگلے دن ہم لوگوں نے ڈرتے ڈرتے وہ سورت لگائی. 2-3 دن گزر گئے، وہ معاملات وہیں پر تھے. آوازوں کا آنا، کھانے کا غائب ہو جانا. چھت کے اوپر جیسے کوئی نیچے والی سیڑھیوں سے تیزی سے بھاگتا بھاگتا اوپر چلا جاتا ہے. یہ تک حالات اس گھر میں تھے. اس تعویذ کے بعد معاملات بہت چینج ہو گئے. وہ جنات بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے. پہلے وہ تھے نیچے والے حصے میں تھے، آہٹیں تھیں، یا کوئی بیٹھا نظر آ جاتا تھا، یا وہ اپنی موجودگی ظاہر کرتے تھے. اب یہ کام ہونا شروع ہو گیا کہ رات ہوتے ساتھ جیسے چھت کے اوپر آندھی چلتی ہے، اور جیسے بہت تیز آندھی ہو، ایک ہوا کی آواز آتی ہے، کھڑکیاں کھلنے بند ہونے کی آواز آتی ہے، وہ آوازیں آنے لگتی تھی. مخلوق اوپر بھاگتی تھی. کئی بار تو ایسا لگا مغرب کے بعد عشاء تک ایسا محسوس ہوتا تھا ہمیں جیسے واضح طور پر کوئی اوپر سے نیچے آتا ہے اور تیزی سے نیچے فرسٹ فلور پر چلا جاتا ہے.
क्योंकि ऊपर वाली सीढ़ियाँ जब उतर कर नीचे आते थे तो थोड़ी सी आगे सहन की जगह थी, फिर सामने से नीचे वाली सीढ़ियाँ आ जाती थी। घर भी बड़ा पुरसरार स्टाइल में बना हुआ था, बहुत बड़ा घर था वो। अब मेरे भाई को भी एक घर का पता चला, उसने अब्बू को बताया कि अब्बू एक घर का पता चला है नाज़िमाबाद वाली साइड पर, उसका पता कर लेते हैं। अब्बू ने जाकर उधर बात की, वहाँ पर हम लोगों को आसार लगे कि घर मिल जाएगा। वो सूरत लगाते हुए 3 दिन हो चुके थे। उस घर में ये मसला था कि वो घर बहुत छोटा था, सिर्फ 2 कमरे थे, हम लोगों का सामान ज़्यादा था, फैमिली ज़्यादा थी। अम्मी ने कहा कि छोड़ेंगे भी, फिर बार बार तो घर नहीं छोड़ सकते, तो वो लेने का तो फ़ायदा ही नहीं है। फिर हम लोगों ने दोबारा से 7वें दिन जब हम लोगों ने वो सूरत लगाई, 7 दिन लगातार हो गए, तो हमें घर का पता चला। वो घर फिर हम लोगों ने फाइनल कर लिया। वो घर भी नाज़िमाबाद वाली साइड पर ही था। वो घर नॉर्मल था, इससे पुराना था, लेकिन कमरे 3 थे। ले लिया हम लोगों ने। जब हम लोग ये घर छोड़ रहे थे, सामान वगैरह नीचे वाले हिस्से से भी उठाना था। हम लोगों के जो वहाँ पर सामान थे उन पर ऐसे जाले बने हुए थे जैसे सदियों से सामान पड़ा हुआ है। बहुत सा सामान टूटा हुआ था। उन्होंने अपना एग्रेशन, गुस्सा निकाला था, और उन सामानों के ऊपर पंजों के निशान थे। अम्मी की एक अलमारी थी जहेज की, वो उसको ऐसे छीला हुआ था जैसे किसी ने बहुत तेज नाखूनों के साथ छीला हुआ है। मेरी छोटी बहन बहुत ज़्यादा डरती थी इस घर में। रात के वक्त उससे कोई चीज़ डराती थी, जैसे वो कहती थी मेरे पास छोटा सा बच्चा आता है, वो मुझे सोने नहीं देता, मेरे अंगूठों को आके छेड़ता, पाँव के अंगूठे को। काला स्या बच्चा होता था। शुक्र है अल्लाह पाक का, हम लोगों ने वो घर छोड़ा। सामान का जो भी नुकसान हुआ हमने उसकी भी केयर नहीं की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग किसी नुकसान से बचकर उस घर से निकल आए। वो घर बहुत ज़्यादा सेबज़दा था, हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो इतना बड़ा घर, इसीलिए इतने कम रेंट पर हमें मिल गया कि वहाँ पर आसेब था बहुत। तो ये हमारी एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया उस्मा आपका। जैसा कभी भी मैंने हमेशा अपनी स्टोरीज में आप लोगों को मैसेज दिया है कि कोई भी घर लेने से पहले, कोई भी जगह लेने से पहले जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जब भी इंसान जल्दबाजी करते हैं फिर उनके साथ ये मामलात बनते हैं। हमेशा घर लेने से पहले वो आस पास लोगों से पूछना चाहिए। शायद लोग ना भी बताएं, डर के मारे नहीं बताते। किसी साहिब इल्म को ले जाकर लाजमी दिखाना चाहिए कि इस घर में अगर हम जाएं हमें कोई मसला तो नहीं बनेगा, क्योंकि एक घर को बार बार छोड़ना, सामान उठाना, शिफ्टिंग करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। वो भी इंसान कर बैठता है अपनी मजबूरी में, लेकिन अगर जन्नत वाले घरों में कोई नुकसान हो जाए तो वो कभी पूरा नहीं हो सकता। इसलिए लाजमी इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखा करें, ये आपके भले के लिए होते हैं। ये थी आज की खौफनाक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दें। जो लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको ऐसी ही खौफनाक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। मेरे चैनल पर अब इंशाल्लाह ताला 26 के पूरे होने वाले हैं। जल्दी जल्दी मेरे चैनल पर 30 के पूरे करवाएं, फिर 50 के होंगे, फिर इंशाल्लाह एक दिन 100 के भी हो जाएंगे। तो इसी तरह से आपने मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहना है, और मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लाती रहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ज़रूरत हुआ में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।